बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साहबज़ादा मुश्ताक अहमद अवान। एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, निकाह जैसे मियाँ बीवी का एक बंधन है, इसी तरह एक खुला का भी पहलू है। जब नाचाकी हो जाती है, आपस में घरेलू तनाज़ात होते हैं, तो डर हो कि शरई हुक्मों से हुक्म अदूली होगी तो फिर खुला लेना जायज़ है, फिर वो औरत अपना हक़ ले सकती है। जो शोहर ने शादी के बाद हक़ दिया होता है उसको साकत होने को खुला कहते हैं। इसी टॉपिक पे भरपूर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में एक बार फिर आपकी अपनी मोहतरमा सदफ़ जमील एडवोकेट माहिर कानून MA LLB हाई कोर्ट आपको मदऊ किया है कि आपसे हम इस मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू करें। तो चलते हैं उनके पास, इस मौजू पर उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? जी ठीक है, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। मैडम, आज खुला के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये बताएं कि खुला फ़ाइल कैसी होती है। एक औरत जब खुला लेना चाहे, अदालत जाए तो वो जाती नहीं है, इतना हमारे औरत में डर है। तो खुला फ़ाइल करने के लिए जब औरत जाए तो कैसे जाए, कैसे फ़ाइल कराए, आप इसकी रहनुमाई करें ज़रा हमें। जी मुश्ताक साहब, आपका सबसे पहले तो टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज देना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि खुला है क्या। खुला एक हक़ है जो अल्लाह ताला ने औरत को दे दिया है। ठीक है, कि जैसे मर्द को एक हक़ दे दिया गया है निकाह को ख़त्म करने के लिए तलाक का, इसी तरह औरत के पास एक हक़ मौजूद है। अगर वो अपने निकाह को ख़त्म करना चाहती है तो वो खुला के ज़रिए कोर्ट के थ्रू अपने निकाह को ख़त्म कर सकती है। उसमें सबसे पहले तरीक़ाकार ये है कि वो अपने जो निकाह नामा है वो और ID कार्ड की कॉपी के साथ लॉयर के पास जाएंगी, और जो लॉयर हैं वो प्रॉपर तरीके से खुला का केस सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला फाइल करेंगे। और ये जो है वो मुस्लिम फैमिली कोड्स एक्ट 1964 के तहत खुला फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इसके एंड पे एक शेड्यूल दिया गया है जिसमें जो है वो फैमिली कोर्ट को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि किन मामलात पे वो इसके ऊपर केस को सुन सकते हैं, जिसमें एक रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है खुला की बेस पे। तो वो खातून जो है एक लॉयर के ज़रिए खुला का केस फाइल कर सकती है। अपनी ID कार्ड की कॉपी, जी, निकाहनामा। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन अक्सर सुनने में आता है कि निकाहनामा खातून की दस्तरस में नहीं है। कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि वो अपने मैके आ गई या निकाल दिया गया या कुछ इस तरह का तशद्दुद घरेलू हो गया, तो वो भी एक एफिडेविट की बुनियाद पे एफिडेविट फाइल करेंगी और अपने ID कार्ड के साथ कि मेरा इससे निकाह हुआ था, जो अपने हस्बैंड है उनको उस बेस पे वो खुला की केस फाइल कर सकती हैं अगर उनके पास निकाहनामा मौजूद नहीं है। ठीक, एक निकाहनामा होगा जी, उसकी ID कार्ड की कॉपी होगी, शोहर की नहीं। बस दो चीज़ें ज़रूरी होंगी, दो चीज़ें ज़रूरी। इस पे खुला का केस फाइल हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्या खुला के लिए मर्द की इजाज़त ज़रूरी है इसमें? ये बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है हमारे माशरे में। लोगों को इस बात का, मासूम लोग हैं उनको इस बात का शऊर नहीं है। अक्सर हालात ऐसे हो जाते हैं या इतनी मारपीट, तशद्दुद या खौफ की का एटमॉस्फेयर होता है कि ख़वातीन को समझ ही नहीं आती। अगर वो डिमांड भी करती हैं कि तलाक दी जाए तो हस्बैंड कहते हैं मैं तो तलाक नहीं दूंगा, जो मर्ज़ी कर लो, जैसे मर्ज़ी कर लो, मरते दम तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो ख़वातीन को ये शऊर नहीं है कि वो खुला जो है उसमें हस्बैंड की इजाज़त की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मसला है मैडम, ये बहुत मसला है लोगों को। अब औरत कहती है मैं किधर जाऊँ जी, वो देगा ही नहीं तो मेरी होगी नहीं तलाक, मेरी तलाक नहीं होगी। ये लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, खुला का इख्तियार सिर्फ फैमिली कोर्ट को हासिल है, ये किसी यूनियन काउंसिल को हासिल नहीं है, किसी हस्बैंड को हासिल नहीं है। खुला जो है वो फैमिली कोर्ट जो है वो ग्रांट करती है। जो मैटर है सिर्फ फैमिली कोर्ट का, फैमिली कोर्ट है। फैमिली कोर्ट एक्ट की तहत 1964 के तहत फैमिली कोर्ट के पास सारे इख्तियारात हैं कि वो खुला की डिग्री पास है। इसके अलावा किसी और कोई यूनियन काउंसिल नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैमिली कोर्ट्स में फैमिली कोर्ट के ज़रिए ही खुला की डिग्री दी जाएगी। अगर ये भी एक चीज़ सुनने में आई है कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हम यूनियन काउंसिल से खुला की डिग्री ले लेते हैं, ये भी बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। डिग्री हमेशा कोर्ट देती है, ठीक है, और खुला की डिग्री सिर्फ फैमिली कोर्ट देती है। जिस जगह पे खातून रह रही हैं, चाहे वो आर्जी पता है, मुस्तकिल पता है, अगर वो आर्जी तौर पे भी, टेम्परेरी तौर पे भी किसी जगह पे रह रही है, उसकी जुरिस्डिक्शन में जो भी फैमिली कोर्ट है तो वो वहाँ पे
خلا کا کیس فائل کر سکتی ہے. اس میں تھوڑا سا ایڈیشن اور کرنا چاہوں گی. جی ضرور. اگر ہسبینڈ کا گھر گجر خان میں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اور خاتون وہاں سے بھاگ کے راولپنڈی میں تو خاتون کے پاس دونوں اختیارات موجود ہیں کہ وہ گجر خان کی کورٹ میں بھی کیس فائل کر سکتی ہیں یا وہ راولپنڈی کی کورٹ میں بھی، فیملی کورٹ میں کیس فائل کر سکتی ہیں. اگر وہ یہاں پہ ٹیمپریری طور پہ کسی کی رشتہ دار کے گھر رہ رہی ہیں، کہیں کسی ہاسٹل میں رہ رہی ہیں، تو بھی وہ راولپنڈی میں خلا کا کیس فائل کر سکتی ہیں. نکاح اگر ادھر ہوا وہ جی، نکاح جہاں مرضی ہوا ہو، جہاں مرضی پورے ہو، پاکستان میں. ٹھیک ہے. یہ قانون، یہ اختیار دے دیا گیا ہے ایک عورت کو آسان اس چیز کو بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. عورت کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے اگر وہ ٹیمپریریلی کہیں ریزائڈ کر رہی ہے، یعنی کہ عارضی طور پہ کوئی اس نے رہائش اختیار کر لی ہے ایسے حالات کی وجہ سے، کسی رشتہ دار کے گھر، ماموں نانی چاچی، دادی بالکل کہیں بھی آ گئی ہے اپنی جان بچا کے، ٹھیک ہے، وہ اسی شہر کی فیملی کورٹ میں خلا کا کیس فائل کر سکتی ہے. جی. اچھا میڈم، تیسرا سوال کہ خلا میں کیا حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے؟ یہ بہت ایک اہم سوال ہے، اس کا جواب جی بالکل. پہلے جب ایسا ہوتا تھا 2022 سے پہلے، خلا کی صورت میں خاتون کو جو تھا یہ مسلم فیملی کوڈ ایکٹ 1964 کے تحت سیکشن 10 سب سیکشن 5 اور 6 کے تحت اگر تو معجل تھا، یعنی کہ ادا ہو چکا تھا پہلے، تو اس کا جو ہے وہ 75% خاتون رکھتی تھی اور 25% ہسبینڈ کو واپس کرتی تھی. اچھا، 100 میں سے 75% عورت رکھتی تھی جی، اور 25% جو ہے وہ شوہر کو واپس کرتی تھی خلا کی صورت، معجل ہونے کی صورت میں، یعنی جو فوری ادا ہو چکا ہے. یعنی سپوز 1 لاکھ حق مہر ہے، اس میں سے 75,000 خاتون رکھتی تھی اور 25,000 وہ ہسبینڈ کو واپس کرتی تھی، معجل ہونے کی صورت، ادا ہونے کی صورت. ٹھیک ہو گیا. اور اگر حق مہر غیر معجل تھا، عند الطلب تھا، بعد میں ہونا تھا، تو 50% جو ہے وہ خاتون کے حق میں آنا تھا، اس کے پاس آنا تھا. ہسبینڈ نے نہیں ادا کیا تو وہ 50% ادا کرنے کا پابند تھا. اچھا جی، ہسبینڈ پابند تھا. سپوز 1 لاکھ جو ہے حق مہر غیر معجل تھا، 50,000 روپیہ ہسبینڈ دینے کا پابند تھا خلا کی صورت میں. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ ایک ججمنٹ آئی ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی 2022 PLD 2022 فیڈرل شریعت کورٹ 25، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سیکشن 10 ہے فیملی کوڈ ایکٹ 1964 کا، اس کی جو سب سیکشن ہے 5 اور 6، یہ غیر قانونی ہے. اگر خاتون اب اس 1 مئی کے بعد یہ قانون امپلیمنٹ ہو چکا ہے، 1 مئی 2022، یہ باقاعدہ قانون کا حصہ ہے، یہ قانون کا حصہ ہے. اب خواتین جو بھی خلا فائل کریں گی ان کو اپنا حق مہر چھوڑنا پڑے گا، سارا 100%. اگر ان کا 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، طلائی زیورات ہیں، خلا فائل کریں گی، اگر تو وہ معجل ہے، وہ لے چکی ہیں، تو انہیں واپس کرنا پڑے گا. اچھا، واپس دینا پڑے گا. جو فوری طور پر ادا ہوتا ہے، جو فوری طور پہ جو ادا ہو گیا معجل، وہ واپس دینا پڑے گا. بالکل. یہ خلا کی صورت. جی، یہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا کہ یہ جو ہوتا تھا 75 اور 50% والا، یہ اب ختم ہو گیا. خاتون خلا فائل کریں گی تو خاتون جو ہے معجل کا جو ہے وہ 100% واپس کر دیں گی، پورا واپس کریں گی، پورا واپس کریں گی. اور اگر غیر معجل ہے تو وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے حق مہر. ٹھیک ہے. جیسے پہلے حق مہر کا بھی کیس ساتھ فائل ہو جاتا تھا، خلا فائل ہوتی تھی ساتھ حق مہر کا بھی، لوگ خرچہ نفقہ یہ سب کچھ ساتھ فائل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں اب وہ حق مہر ڈیمانڈ نہیں کر سکیں گے خلا کی صورت. اگر طلاق دیتا ہے جب مرد تو پھر اس صورت نہیں، طلاق کی صورت میں وہ 100% دینے کا پابند ہوگا. خلا کی صورت میں اور ڈیمانڈ نہیں کر سکتی، اس کو کچھ بھی نہیں ملے. یہ جو قانون 2022 کا آپ بتا رہی ہیں، جو 2022 کا امپلیمنٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے آپ جو ہے نا عورت خلا کی صورت میں نہیں لے سکتے. بالکل. کیا خلا کے بعد نکاح کیا جا سکتا ہے؟ خلا کے بعد بالکل نکاح کیا جا سکتا ہے. عدت پیریڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے 90 ڈیز، اس کے بعد نکاح کیا جا سکتا ہے. کچھ ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں جس میں 39 ڈیز کے بعد بھی عورت انٹائٹلڈ ہو جاتی ہے خلا کے بعد کہ وہ نکاح کر سکتی ہے. یعنی 39 ڈیز کے بعد کیا جانے والا دوسرا نکاح بھی ویلڈ ہے. لیکن جو موسٹلی خلا کے بعد جو ایک پریکٹس چل رہی ہے اس میں 90 ڈیز کا پیریڈ ہے عدت کا. ویسے ہمارے ویسے بیوگی کی صورت میں ہمارا 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے کا عدت کا پیریڈ ہوتا ہے. لیکن خلا اور طلاق کی صورت میں 3 ماہ یعنی 90 ڈیز جو ہے وہ عدت پیریڈ کمپلیٹ کرے گا. اس کے بعد وہ سیکنڈ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. ان پہ کوئی پابندی نہیں. اچھا میڈم، خلا کے بعد بتایا آپ نے کہ حق مہر
100% ہی وہ معاف کرے گی، نہیں وہ لے سکتی نا. جی نان نفقہ جو خرچہ ہوتا ہے اس کے بارے میں پھر کیا قانون ہے کہ وہ لے سکتی ہے؟ دیکھیں جب اس قسم کے معاملات چلتے ہیں تو خواتین موسٹلی 6-7 مہینے یا جب تک کیس چل رہا ہے وہ پہلے سے ہی اپنے میکے یا کہیں کسی اور رشتے ظاہر بات ہے ادھر ہی رہتی ہوں گی. ہسبینڈ کے ساتھ ان کی علیحدگی علیحدگی ہو چکی ہوتی ہے پریکٹیکل. تو جب تک قانونی طور پہ بھی اور ہمارے شرعی طور پہ بھی ہسبینڈ انٹائٹلڈ ہے اپنی بیوی کو مینٹین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے وہ بیوی خرچہ اور بچوں بالکل. لیکن کیونکہ یہاں معاملہ بیوی کا چل رہا ہے تو وہ اپنے جب تک خاتون اس کے نکاح میں ہے ہسبینڈ دینے کا پابند ہے قانونی طور پہ بھی اور شرعی طور پہ بھی. تو خاتون اپنا خرچہ نان نفقہ طلاق خلا ہونے کی ڈیٹ تک مانگ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر جیسے کوئی نکاح نامے میں ناچاکی کی صورت والا معاملہ آ گیا ہے کہ اس میں ایک اسپیسیفک اماؤنٹ لکھ دی گئی ہے ناچاکی کی صورت میں تو پھر وہ نان نفقہ وہ ناچاکی والا جو اماؤنٹ ہے اس کے حساب سے کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. وہ کالم وہاں پہ فالو ہو جائے گا جو کالم ہم نے ناچاکی کی صورت والا پہلے اپنے ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو وہ اس میں یہ ہے کہ وہ والا جو ہے یعنی 10,000 ناچاکی کی صورت میں یا 5,000 جو بھی لکھا ہوا ہے ناچاکی کی صورت میں تو فیملی کورٹ یہ چیز ڈیسائیڈ کرے گی. یہ سارے اختیارات فیملی کورٹ کے پاس ہوں گے. پھر کتنا وہ خرچہ جو ہے وہ کتنا خرچہ وہ جو غیر آباد رہی ہے اور اس کے نکاح میں رہی ہے لیکن علیحدہ رہی ہے غیر آباد رہی ہے غیر آبادی کہتے ہیں لیکن نکاح میں رہی ہے خلا کی ڈیٹ تک وہ سارا خرچہ جو ہے ہسبینڈ دینے کا پابند ہے. ہاں اس کی ریشو کیا ہوگی 2,000 ہے 3,000 ہے 5,000 وہ فیملی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. ٹھیک ہو گیا. عدت جو وقت گزرے گا اس کا بھی خرچہ جو ہے وہ جی یہ ہمارے قانون میں بھی موجود ہے اور شرعی طور پہ بھی عدت پیریڈ کا خرچہ جو ہے وہ ماہانہ کے حساب سے ہسبینڈ دینے کا پابند ہے. اس کی ریشو بھی فیملی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی ہسبینڈ کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے کہ اس کی کیا فائنینشیل پوزیشن ہے. آیا وہ ماہانہ عدت پیریڈ 3 مہینے کا خرچہ 5,000 ماہانہ کے حساب سے دے سکتا ہے یا 1,00,000 ماہانہ کے حساب سے دے سکتا ہے. یہ اس کی فائنینشیل پوزیشن کے حساب سے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے فیملی کورٹ ڈیسائیڈ کرے. اچھا میڈم خلا ہو گئی ڈگری ہوگی اس کے بعد جب تک شادی نہیں کرتا شوہر دوسری اس وقت تک خرچہ دے گا کہ جب آزاد ہوگی عورت خلا لے چکی ڈگری ہو چکی تو اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا؟ دیکھیں میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ میرج اور نکاح جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کو ختم کیا جاتا ہے خلا یا طلاق کی صورت میں تو وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. جس ڈیٹ پہ خلا کی ڈگری پاس ہوئی ہے اس ڈیٹ سے میاں بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہو گئے. ٹھیک ہو. تو وہیں تک ہی ان کا تعلق تھا. سابقہ خرچہ کی حد تک خاتون جو ہیں وہ فیملی کورٹ میں کیس دائر کر سکتی ہیں کہ مجھے سابقہ خرچہ دیا جائے جب تک وہ ان کے نکاح میں. جیسے ہی خلا کی ڈگری پاس ہو گئی اس کے بعد وہ صرف عدت پیریڈ کا خرچہ کلیم کر سکتی ہیں وہ بھی 3 مہینے کا جو فیملی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اس کے بعد خاتون کسی قسم کا خرچہ نان نفقہ بطور بیوی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی. اگر ڈیمانڈ کرے تو یا بلیک میل سمجھ لیں اس طرح کا کچھ تو کیا کر سکتا ہے مرد کیا کر سکتا ہے؟ اگر وہ بلیک میل کریں تو یہ میل پرسنس کے لیے بھی اور ہسبینڈ کے لیے بھی ایک نالج کی چیز ہے کہ جس وقت ایک چیز ختم ہو گئی ایک کانٹریکٹ ہی ختم ہو گیا تو وہ انٹائٹلڈ ہی نہیں ہے وہ بیوی کو نان نفقہ دینے کے پابند ہی نہیں. ہاں اگر اپنے رائٹ کو نہ سمجھتے ہوئے وہ لا علمی میں دیتے چلے جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. فیملی کورٹ کبھی بھی اس قسم کا خلا ہونے کے بعد جو خرچہ ہے کبھی فیملی کورٹ اچھی سمجھدار کورٹ ہوتی ہے. کورٹ بھی ساری چیزیں فیکٹس دیکھ کے ہر بندے کا ٹیمپرامنٹ شور پھر رجوع کر سکتا ہے. شور اگر چلا جائے فیملی کورٹ کے مجھ سے اسی طرح لینا چاہتی ہے یا لے رہی ہے یا کہتی ہے تو پھر اس صورت میں کورٹ کیا کرے؟ اس میں ایک صورت ایسے ہو سکتی ہے اگر ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ دوبارہ رجوع کر لیں بطور ہسبینڈ اور وائف رہنا شروع کر دیں تو پھر بیوی دوبارہ سے انٹائٹلڈ ہو جاتی ہے خرچہ نان نفقہ لینے کے لیے خلا کی صورت میں. لیکن اگر خلا ہو گئی خلا کی ڈگری ہو گئی اور ہسبینڈ وائف نے آپس میں رجوع نہیں کیا وہ فائنل ہو گئی ہے ڈگری تو پھر بیوی کسی صورت خرچہ نان نفقہ لینے کی حقدار نہیں ہے. نہ وہ کلیم کر سکتی نہ وہ کلیم کر سکتی. اس میں مرد کو پروٹیکشن ہے وہ اگر جائے تو اس کو اس کی سنوائی ہو سکتی ہے اگر وہ جائے تو. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک بڑا اہم سوال ہے میڈم کہ عورت خلا فائل کرتی ہے اپنا کیس سمن جاتے ہیں عدالت سے شوہر کو سمن گئے سمن اس تک پہنچے نہیں یا پہنچائے نہیں گیا جو بھی معاملہ ہوا اب ڈگری کر دیا ہے اس نے عدالت نے اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کو تو ملے ہی نہیں ہے.
تو ڈگری ہو جائے گی؟ یہ آپ کا جو کویشچن ہے ایکچولی یہ 2 کویشچنز ہیں. ٹھیک ہے. میں دونوں پارٹس کا علیحدہ علیحدہ جواب دینا چاہوں گی کہ فیملی کورٹ جب بھی کوئی خلا کا کیس فائل ہوتا ہے تو فیملی کورٹ ایک پروسیجر اڈاپٹ کرتی ہے کہ ہسبینڈ کو کس طرح سے اس کی نالج میں لایا جائے کہ خلا کا کیس فائل ہو. وہ سمن کے تھرو ہوتا ہے. لیکن ہمارے معصوم لوگوں کے ذہن میں صرف یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ خالی سمن ایشو ہوتے ہیں جس سے اگلے ہسبینڈ کو نالج ہوتی ہے. ایسا نہیں. کورٹ جس وقت جب بھی خلا کا کیس فائل ہوتا ہے کورٹ آرڈر کرتی ہے, کیونکہ یہ اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے. ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اس کو 6 منتھ کے اندر اندر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے تو پہلی ڈیٹ پہ ہی ریسیونگ کے بعد کورٹ آرڈر کرتی ہے اخبار اشتہار, رجسٹرڈ اے ڈی اور پروسیس سرور کا سمن کلوانے کے ساتھ. یہ 3 چیزیں ہیں جو ایک ہی ڈیٹ میں کروانی ہوتی ہیں, یعنی کہ سمن پیادے کے ذریعے بھی جائیں گے, پروسیس سرور کے ذریعے بھی, اور رجسٹرڈ اے ڈی کے ذریعے یا ٹی سی ایس کے ذریعے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہی کسی ویل نون نیوز پیپر میں اشتہار بھی آ جائے گا کہ متعلقہ کورٹ میں اس ڈیٹ پہ آپ یہ سمجھ جاری جی آپ کا خلا کا کیس فائل ہوا ہے اور ہسبینڈ کے نام کا ہوتا ہے کہ آپ اس ڈیٹ پہ اس کورٹ میں اپیئر. اس سے کورٹ اپنے آپ کو یہ انشور کرتی ہے کہ آیا ہسبینڈ کو اس چیز کی نالج ہوئی ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ تینوں وہ طریقے کار ہیں جو ہمارے سی پی سی میں بتائے گئے ہیں. ہمارا کوئی بھی عام بھی کوئی سول کیس اگر فائل ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی طریقہ کار ہے, لیکن وہ ڈے ٹو ڈے چلتا ہے. پہلے سمجھ جاتے ہیں, پھر نوٹسز ہیں, اینڈ دین پھر اخبار اشتہار ہے. یہ فیملی کورٹ کو جو ہے آپ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ جلدی اسپیڈی ٹرائل ہو, انہوں نے ایک ہی ڈیٹ پہ تینوں اکٹھے کام. اور اگر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں صحیح نیکسٹ ڈیٹ پہ خاتون کی طرف سے وکیل اگر یہ رسیدات پیش کر دیتے ہیں, پروسیس سرور فی بھی سبمٹ ہو چکی ہوتی ہے اور نیوز پیپر ایڈ بھی آ چکا ہوتا ہے, تو کورٹ یہ ازیوم کرتی ہے کہ ہسبینڈ کو کی نالج میں آ چکا ہے, نوٹس ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پارٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر سمن وصول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, اگر نہیں بھی ہوئے تو پھر کورٹ کا کیا پروسیجر ہوگا. اگر ایسا کرنے کے بعد کورٹ ایک دفعہ ایک موقع اور دیتی ہے کہ دوبارہ سے نوٹسز کرائے جائیں. ٹھیک ہے. اگر وہ دوبارہ ہونے پہ بھی ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس سے نیکسٹ ڈیٹ پہ کورٹ اس کو ایکس پارٹی کر دیتی ہے. ایکس پارٹی کا مطلب ہے یک طرفہ پروسیجر چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر خاتون کی صرف اسٹیٹمنٹ پہ بیان کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ایویڈنس کروائیں اور اس کو اسٹیٹمنٹ دیں. تو اس اسٹیٹمنٹ پہ جب خاتون کہہ دیتی ہیں کہ میں ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر کورٹ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے اور خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے. اور دوسری چیز جو دوسرا پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سمن اگر جاری ہو گئے, ہسبینڈ کو وصول ہو گئے, ہسبینڈ جو ڈیٹ مقرر تھی اس ڈیٹ پہ کورٹ میں آ گئے ہیں, تو کورٹ پوچھتی ہے اس وقت بھی ہسبینڈ سے نہیں خاتون سے پوچھتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں کہ نہیں. اور ہسبینڈ سے اگر رائٹ دیتی ہے کورٹ تو وہ پوچھتے ہیں, تو موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے, ہسبینڈ کہتے ہیں جی میں بسانا چاہتا ہوں, یا وہ اپنے ریبٹل میں دیتے ہیں جواب کہ میں بازو دعوے کا کیس کر دیتے ہیں. لیکن خاتون کی اسٹیٹمنٹ اتنی پاورفل ہے کہ خالی اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر کورٹ موجودگی میں بھی ہسبینڈ کے آنے کے باوجود خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے. کوئی خاص ریزن نہ بھی ہو, کہتے ہیں کہ خالی یہی کہہ دے کہ میں نفرت کرتی ہوں یا میں رہنا نہیں چاہتی, جی پھر بھی وہ عورت کیا صرف یہ ایک جملہ اگر وہ کہہ دیتی ہیں کہ میں نہیں رہنا چاہتی, مجھے اس سے نفرت ہے, تو فیملی کورٹ ریکنسلیشن کا موقع دیتی ہے. اگر آ جائے ہسبینڈ آ جائے تو موقع دے دیتی ہیں ایک پری ٹرائل ریکنسلیشن, آپ بیٹھ کے اس کا حل نکالیں. لیکن اگر وہ ریکنسلیشن کرنے کے بعد بھی خاتون کہیں کہ میں نہیں رہنا چاہتی تو پھر کورٹ خلا کی ڈگری پاس کر دیتی ہے. ٹھیک ہوگا. یہ آپ نے بہت واضح طور پر. اچھا, بہت ایک اور اہم سوال کہ کیا خلا لینے کے بعد حلالہ کرنا پڑتا ہے؟ بہت اہم کویشچن ہے آپ کا اور بڑا اچھا کویشچن ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ خلا اور ڈائیورس جو ہے یہ ایک ہی جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ڈائیورس کی صورت میں ہمارے اوپر بڑی اسٹرکٹ قسم کی پابندی لگ جاتی ہے. ایک حلال تعلق جو ہے وہ حرام کنسیڈر ہوتا ہے اور اس میں حلالہ کرنا پڑتا ہے طلاق کی صورت. لیکن خلا کی صورت میں ایسا نہیں. خلا جو ہے وہ کورٹ کی طرف سے جاری کردہ ڈگری ہے, کورٹ ہی جاری کر سکتی ہے, فیملی کورٹ, اور یہ ایک طلاق کنسیڈر ہوتی ہے. اگر خاتون جو ہیں ہسبینڈ وائف رجوع کرتے ہیں, مین وائل خلا کی ڈگری پاس ہونے کے بعد دوبارہ رجوع کرتے ہیں, تو انہیں صرف اپنا نکاح ریفریش کرانا پڑے گا اور اس کے بعد وہ بطور ہسبینڈ اینڈ وائف رہ سکتے ہیں. اس میں یہ جو ججمنٹ ایک ہے PLD 2010 کراچی 131, اس میں اس ججمنٹ میں بڑا کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے کہ خلا جو ہے وہ فیملی کورٹ کی طرف سے ایک ڈائیورس
پروناؤنس ہو رہی ہے ٹھیک ایک ہے، ڈائیورس، اور اس صورت میں ہسبینڈ اینڈ وائف رجوع کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے نکاح نکاح کر کے ریفریشمنٹ ہو، ریفریش رہ کر سکتے کے ہیں بطور اکٹھے، ہسبینڈ اینڈ وائف رہ سکتے بطور رہ ہیں، سکتے اس میں حلالہ کی ضرورت نہیں۔ بہت بہت شکریہ محترمہ Thank you. صدوہ جمیل ایڈوکیٹ صاحبہ۔ ناظرین، آپ کو پروگرام یقیناً بہت پسند آیا ہوگا، بہت سی معلومات اکٹھی آپ کو ملی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کسی اور وقت کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان مشتاق احمد آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے دیجیے اجازت، اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میں آسانیاں پیدا کرنے کی، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔